نحمدُ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन व इन्नका अंतल वह्हाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज इंशाल्लाह ताला हमारी कुरान क्लास का जो है वो हम शुरू करेंगे आया सूरह बकरा की आया नंबर 203 से। लास्ट टाइम हमने आया 202 तक पढ़ा था और ये जो आया नंबर 203 है ना, इसकी भी कंटिन्यूटी जो है वो आया 201 और 202 के साथ ही है, क्योंकि हम वहाँ पर हमने देखे थे कि बहुत सारे शरीयत के अहकामात थे और उनमें से जो हम आया जिसमें हमने नमाज का हुक्म पढ़ा था, जिहाद का था, रोज़ों का था और फिर हम हज के हुक्म पे आए थे। तो आया 203 की भी जो कंटिन्यूटी है वो हज के हुक्म के साथ ही है। हम इसको पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। अल्लाह ताला की याद उन गिनती के चंद दिनों में करते रहा करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए इस पे भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेजगारों के लिए है। अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम सब इसी की तरफ जमा किए जाओगे। अब ये जो है अल्लाह ताला की याद इन गिनती के चंद दिनों में, तो गिनती के चंद दिन वही है जैसे हज का जिक्र चल रहा था तो उसी की कंटिन्यूटी में है। तो याम मादूदात हैं या याम तशरीक। तो याम मादूदात जो होते हैं ये इनसे मुराद जिलहज के 10 दिन होते हैं और याम तशरीक जो होते हैं ये बाद के दिन होते हैं। जैसे 8 जिलहज से शुरू होता है हज, तो ये उसके बाद के यानी कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि 10, 11, 12 और 13। वरना एक रवायत में हजरत अली जैसे कहते हैं कि ये 10, 11 और 12 के दिन हैं। तो इसी का ज़िक्र है कि ये जो भी कुर्बानी कर रहे होते हैं, जैसे कुर्बानी करनी है तो उसके बाद अगर कोई 2 दिन टाइम पे कुर्बानी कर ले या 2 दिन बाद कर ले तो इस पे कोई गुनाह नहीं है कि कुर्बानी सबकी कबूल हो जाएगी। और उन दिनों में बस अल्लाह की को याद करते रहना है और जो है वो बाकी के जो अयाम हैं जैसे कंकरियाँ मारनी, सही करनी, वो सब करते रहे, ठीक है? और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह ताला से डरते रहो और ये याद रखो कि उसके पास ही हमने जाना है। तो ये ज़हन में हर दफ़ा रहे कि हम लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाना है एंड वी आर आंसरेबल। एक हदीस में हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरफ़े का दिन यानी मैदान अरफ़ात कुर्बानी का दिन और अयाम तशरीक ये हमारे यानी अहले इस्लाम के ईद के दिन हैं और ये दिन खाने-पीने के हैं। और हदीस में ये भी है, मसनद अहमद में आया है कि अयाम तशरीक खाने-पीने और अल्लाह के ज़िक्र करने के दिन हैं। तो ये सब दिन जो हैं वो इसी तरह हैं कि इनमें आप बस खाएँ-पिएँ और अल्लाह की इबादत करते रहें। अब हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर आ रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा है कि जिसके ऊपर थोड़ा-सा हमें तदब्बुर भी करना चाहिए और गौर व फ़िक्र करें कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर हमसे जो बात एड्रेस की है, वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों में इम्पैक्ट आता है उसका। वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुन्या व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। ये आया नंबर 204 है और फिर आया नंबर 205 व इज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्दि लियुफ़सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। बाज़ लोगों की दुनियावी गर्ज़ की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता जाता है। हालाँकि दरअसल वो ज़बरदस्त झगड़ालू है। जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन में फ़साद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है। अल्लाह ताला फ़साद को नापसंद रखते हैं। अब इसमें जो ज़िक्र है ना अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो ये किया है ये मुनाफ़िकीन का ज़िक्र है। जैसे सूरह बकरा के शुरू में भी हमने देखा था कि पहले जो था मोमिनीन का ज़िक्र था, फिर कुफ़ार का और फिर मुनाफ़िकीन का। तो इसमें भी उसी तरह पहले मोमिनीन की सारी बातें आती जा रही हैं कि जो भी हमारे अहकामात हैं और अब ये मुनाफ़िकीन का ज़िक्र है।
اور اس کے اندر جو ہے نا یہ بہت ہی جو ہے نا بات سوچنے والی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور ہمارے بھی، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کرتی ہیں۔ اب اگر ہم سوچیں کہ کیسے لوگوں کی باتیں ہمیں خوش کرتی ہیں یا ہم کیسے لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں یہی لگے گا کہ جو لوگ جو ہے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جو ایلیٹ یونیورسٹیز سے پڑھے ہوتے ہیں، یا پھر جن کا بہت خوشنما انداز ہوتا ہے، جن کی لغت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھی اردو ہوتی ہے یا بہت اچھی انگلش ہوتی ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو ایسے بھی ہے نا کہ جو امریکن ایکسن میں بولے گا یا برٹش ایکسن میں بولے گا تو ہم کہیں گے یہ اتنا ہی، اس سے ہم امپریس بھی ہوں گے اور اس کی بات غور سے بھی سنیں گے کہ یہ تو بڑا پڑھا لکھا، اور اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ کسی ایلیٹ یونیورسٹی سے یہ پی ایچ ڈی ہے یا سائنس میں یہ ہے تو ہم اور بھی غور سے بات سنیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جو باتیں ہیں نا یہ دنیاوی غرض کی ہیں، کہ یہ جو بھی لوگ تم سے باتیں کریں گے نا یہ صرف دنیاوی غرض کی باتیں کریں گے اور ان میں دین کی کوئی بات نہیں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ آپ کو خوشنما کر کے باتیں بتاتے ہیں تو ان پہ اللہ کو بھی گواہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کو گواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسے احکامات ہیں، جیسے کہ وہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بہت جو ہے نا ہم بہت اچھے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح کی یہ احکامات کے مطابق جو احکام ہیں اسی طرح ہی ہم بات کریں، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہیں کہ حقیقت میں، لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ جو آیت ہے نا یہ منافقین کی، یہ انڈیویجول انسان کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے اور یہ ہم ایک نظام کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکلوڈ کیا ہے کہ آپ کو خوش کر دیتی ہیں، جو یہ ذکر ہے نا کہ دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ منافقین تھے، تو ان کے بارے میں جیسے نازل ہوئے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو تھے نا وہ ان کے ساتھیوں کی برائیاں کی تھیں جو رجی میں شہید کیے گئے تھے، تو ان کی شہداء کی اس میں یہ ہے، تو یہ وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ان کی باتیں امپریس کرتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ جو تدبر کیا ہے نا علماء نے، تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں ایک پورا نظام بھی ہو سکتا ہے کیا چیز کے ایسی باتیں جو ہمیں اچھی لگیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو امریکن ویسٹرن ورلڈ ہے یا جو برٹش لوگ ہیں جو باہر کے، سب ہم ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم ہیومن رائٹس کی بہت باتیں کرتے ہیں، وہ یہ شو کرتے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم انسانی جان کی بہت قیمت ہے، اور اس میں ویسے جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں تو یہاں کی بہت ہی اچھی ہیں اور ڈیفینیٹلی انہوں نے جو اچھی باتیں ہیں ان کی وہ اچھی ہیں، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم جب بہت زیادہ تدبر کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ساری باتیں اچھی نہیں بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ کچھ فلاز بھی نظر آنے شروع ہوتے ہیں، تو شروع میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی اچھی باتیں یہ کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور پھر لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہیں۔ اب اس پہ اگر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، ہم یہ غور فکر کریں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا ایسے تو بہت ہمیں ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ریفیوجی کیمپینیں بھی کرتے ہیں، ریفیوجیز کو اپنے کنٹریز میں بھی لاتے ہیں، ان کو امیگریشن بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہم غور کریں تو جنگوں کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے، وارز بھی شاید انہی کی اس سے ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں، یہ جو اس میں آ جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں آتے ہیں، جو یہ ساری جنگیں کیوں نہیں بند ہو گئی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں یہ ویٹوز ان کے پاس ہیں تو کیوں پھر ابھی تک جنگیں ہو رہی ہیں؟ کیوں اس طرح چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کوسچن تو آتا ہے کہ یہ تو کچھ اصل میں کچھ اور بات بھی ہے۔ اسی طرح آگے کہا ہے کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلا دی۔ اب یہ یہاں پر ہے اذا تولا، تولا سے مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے پھر کر آنا، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اقتدار مل جائے۔ تو اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب فساد پھیلانا کیا ہے؟ دیکھیں ایسے سامنے فیس کے اوپر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی انوائرمنٹ کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، کہ جی کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ جی یہ گرین ہو، کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے، الیکٹرک کارز آئیں، یہ آئیں، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں، لیکن اصل میں ہم پہ جب غور کرتے ہیں تو فساد پھیلایا کس نے؟ ہوا کیسے؟ تو یہ تو انہی کی جو ساری انڈسٹریل ورلڈ تھی، اور یہ پھر ان بریڈلڈ جو کنزیومرزم ہے اس کی وجہ سے ہی تو یہ سارا کلائمیٹ چینج آیا، یہ اوزون لیئر ڈسٹروائے ہو گئی، پھر کبھی پتہ لگتا ہے کہ میرین لائف ڈائی کر رہی ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کورالز افیکٹ ہو گئے ہیں، تو یہ سب چیزوں کا ریزن بھی تو انہی کے تھرو آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ نہ کچھ زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ بھی یہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا
फैलाते हैं, खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश करते हैं। अब खेती के अगर हम देखें तो ये देखें एग्रीकल्चर जो आजकल के ज़माने में चला है ना, पुराने ज़माने में तो ये होता था जी एग्रीकल्चर हुआ, उसके बाद 1 साल बाद जो बीज आए उनको उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अगले साल वही बीज उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इन्होंने क्या किया, जीन म्यूटेशंस कर दिए और जो उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन की जीन्स थी ना, वो उनके अंदर ख़त्म कर दिए। और अब फिर क्या होता है, जब नया एग्रीकल्चर प्लांट करना होता है तो सीड्स बाय करने पड़ते हैं। अब जब तक आप सीड्स नहीं खरीदेंगे आप कुछ प्लांट नहीं कर सकते। तो अब सीडलेस इतने इन्होंने आ गए हैं फल और फ्रूट, ठीक है? तो अब इस तरह ये क्या है कि जब बीज भी सारे इनके पास हो गए तो पूरा फूड इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ना बीज होगा तो फिर आगे से कुछ चलेगा नहीं। तो इस तरह ये फूड के ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया है। तो ये बात खेती की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया फ़साद है। और फिर आगे क्या है, नस्ल की बर्बादी की कोशिश। ये नस्ल की बर्बादी किस तरह है कि ये लोग अब खुद तो इनका फैमिली सिस्टम खराब हुआ है, अब जिस तरह से बेबी बूमर्स आ रहे हैं कि अब वो जो है वो बूढ़े ज़्यादा हो गए और यंगस्टर्स कम रह गए, तो फिर ये अब और लोगों को इमिग्रेट करेंगे। तो लेकिन इन्होंने तो ये चीज़ जो है ना वो अवेयरनेस इनको आ गई है कि हम अपना फैमिली सिस्टम सही करें। लेकिन जो अलार्मिंग बात ये है वो ये है कि हमारे मुसलमान इनको बिल्कुल फुटस्टेप्स पे फॉलो कर रहे हैं और हर वो चीज़ कर रहे हैं जो ये करते थे। अब हमारे बच्चों को ये पता नहीं अवेयरनेस आए ना आए, अल्लाह मियाँ उनको इनसे बचा के रखे, ऐसी बातों से बचा के रखे कि ये इन चीज़ों में ना आएँ। अब देखिए ना, अब हम हमारे भी सुनने में आता है कि हमारे बच्चे भी कहते हैं नहीं हमने अभी शादी नहीं करनी, अभी शादी नहीं करेंगे, हमें अभी नहीं है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अभी ठहर के करेंगे। वरना जब हम लोगों के ज़माने में तो ऐसे बात होती ही नहीं थी, हम लोग सब कहते थे ठीक है शादी हो रही है तो हो ही जल्दी हो, इस्लाम में भी शादी जल्दी है। तो थोड़ा-थोड़ा जैसे इनके फैमिली सिस्टम में है ना, ये लोग देर से शादियाँ करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। कुछ-कुछ हमारे बच्चों में भी इस तरह चीज़ें आ रही हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा के रखे। तो बस ये इस बात के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो है ना वो अवेयर कराया है। और फिर किस तरह का फ़साद फैलाते हैं, देखिए जैसे क्रोकोडाइल की जो स्किन है वो ले लिए, उसके पर्स बना लिए, पोलर बियर्स की फर्स यूज़ कर ली। तो इस्लाम में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप इनको यूज़ करें ना, और ऐसी चीज़ों को अल्लाह ताला तो नापसंद करता है। तो ये तो सारे वो हो गए जो हमने इंडिविजुअल उसके ऊपर जो निज़ाम के ऊपर लगाए। तो अब हमें भी चाहिए कि हमें अपने टीनेजर्स को और इनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अवेयर रखें इस बात से। अच्छा जी, और एक यहाँ पर वर्ड आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर एक यूज़ किया है, अल-हुर्म। अल-हुर्म से जो ये है ना मुराद ख़वातीन भी आती है, और वो ख़वातीन का जो है ना वो इसी तरह है कि ख़वातीन के लिए भी ये जो है, जो एक कैम्पेन है ना कि थोड़ी-सी वो अब डिफरेंट हो गया है ख़वातीन का भी इस जो है ना इनके यहाँ तो अब देखिए ना वो थोड़ा-सा क्लोथिंग इस तरह नहीं होती है। हमारे तो ज़रा क्लोथिंग में और इफ़ेक्ट होता है, अगर आप क्लोथिंग्स वैसी करेंगे तो हमारे तो एक और तरह का है ना कि फादर के सामने एक रिस्पेक्ट हो, ब्रदर्स भाइयों के आगे एक रिस्पेक्ट होती है, तो हमारी क्लोथिंग तो उस तरह की नहीं होती। लेकिन अगर आप देखें कि अगर हमारे बच्चे बिल्कुल उनकी क्लोथिंग्स को फ़ॉलो करने लग जाएँगे, तो फिर वो क्या है कि थोड़ा-सा जो हया का होता है एलिमेंट फादर्स के साथ और भाइयों के साथ, तो वो तो फिर गिरेगा ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता नस्ल जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगी, इन लोगों को फ़ॉलो करने लग जाएगी। तो हमें इस चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है और अपने बच्चों को भी ये बातें बतानी। अच्छा जी, अब आगे है आया नंबर 206 और 207। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़त बिल-इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और जब इससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो, तो तकब्बुर और तअस्सुब इसे गुनाह पर आमादा कर देता है। ऐसे को जहन्नुम ही बस है और यकीनन वो बदतरीन जगह है। और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी शफ़क़त करने वाला है। अब ये एक और पॉइंट जो है वो मुनाफ़िकों की मज़ीद इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुई है, और उसमें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जब उनसे ये कहते हैं कि अल्लाह से डरो, तो वो तकब्बुर और तअस्सुब करते हैं। तो ये बात है कि एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, और फिर ये कि बड़ा जो है ना अगर तनकीद की जाए तो उसको माइंड करते हैं कि अपने उस पे तनकीद नहीं आने देते ना। जैसे आगे इन्होंने बड़ा बनाया था कि एंटीसेमिटिज़्म क्या बनाया हुआ है, जो इस्लाम को कहते हैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये हमें ऐसे कह दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया, हत्ता कि इनकी तरफ भी बड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन उसको कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहते। हमें इस किस्म के नाम देते हैं, इस्लामोफोबिया आ गया है, और इस तरह बहुत से वर्ड्स जो है ना ये ऐसे निकालते हैं जिससे ये हमें अपने आप को बहुत इनोसेंट शो करते हैं। तो अब इसमें जो भी है, लेकिन हमने क्या लेसन लर्न करना है, हमने ये लेसन लर्न करना है कि अगर हम पे कोई तनकीद करे, तो हम भी ऐसे ना हो जाएँ। ठीक है ना? अगर हमें कोई कोई बात बताए कि देखो ये तुम बात ठीक नहीं कर रही हो, इस्लामिकली ऐसे नहीं करना,
تو ہم کیا وہ تنقید لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ وہ جب تنقید کرو تو بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور بہت اس کے اوپر وہ ہو جاتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے اس کو۔ تو یہ تو بھی منافق کی نشانیوں میں نا کہ جھگڑالو ہوتا ہے اور لڑتا ہے، جیسے اوپر بھی بتایا، تو جھگڑا، جھگڑالو اور اس طرح یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم تنقید کو ٹھیک لے رہے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بھی اپنا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات بتائے تو ہمیں دھیمے ہو کے سننا ہے کہ کیا واقعی یہ صحیح بات کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو کہ میں صحیح چیز نہ کر رہی ہوں، لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، لیٹ می لک انٹو اٹ، انسٹیڈ آف دس کہ ہم فوراً ریئیکشن کریں۔ اچھا جی، اب یہ قرآن کا نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ جب کوئی ایک چیز بتاتے ہیں، ایک پہلو بتاتے ہیں تو ساتھ فوراً ایک کمپیریزن کا پہلو بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ منافقین کا جو بتایا تو پھر ساتھ میں کمپیریزن بھی دیا، اور کمپیریزن پھر کیا دیا ہے کہ آ، ہاں، مسلمانوں کا بتایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں، یعنی کہ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ جو خدمت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندوں میں بہت شفیق ہے جو اپنا ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں، اپنا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں۔ اب جیسے اب ہم ہیں، ہم اس کلاس میں آئے ہیں، ہم 1 گھنٹہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں میں بڑی شفقت کرتا ہے۔ اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس ٹائم کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم اس کی وساطت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، آمین۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی جانیں تک بیچ ڈالتے تھے، تو اس میں ایک واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، تو وہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ اب میں ہجرت کرنے جانا چاہتا ہوں تو ان کو جانے نہیں دیتے مشرکین مکہ، ان کو کہنے لگے اپنا سارا مال یہاں چھوڑ کے جاؤ، اور اگر تم مال چھوڑ کے جاتے ہو تو جاؤ، پھر چلے جاؤ، کر لو ہجرت۔ تو انہوں نے پھر یہی کیا کہ سارا مال اپنا چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی۔ اور جب وہ ہجرت کر کے جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت ان کے استقبال کے لیے جو تھی نا وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، ہرا تک آئی اور مبارکبادیں دیں، اور انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے تو بہت ہی نفع کی تجارت کی ہے کہ آپ نے دنیا کی دولت چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دولت لے لی۔ تو پھر انہوں نے آپ کو جو ہے وہ بزرگوں نے اور ان کو بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ کرے ہماری بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب ایفرٹس کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب اگلی آیا جو ہے نا 208، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، ویری ویری امپورٹنٹ 208۔ اور 208 میں جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا اگر وہ ہم سمجھ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو بس سمجھیں ہم نے جو ہے وہ ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ سمجھ لیا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ کھلا دشمن ہے۔ فَإِن ظَلَمْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو ایڈریس کیا؟ پہلے تو یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، اب ایمان والوں میں کون ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں کبھی بھی یہ وقت نہیں، کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس نہیں کیا یا منافقین یا ایھا الذین منافقون، یا منافقوں، کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی ایمان آمنو ایڈریس کیا ہے، کیونکہ منافقین کیا ہے کہ وہ اسلام تو انہوں نے قبول کیا ہوتا ہے لیکن وہ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ اب ہم تو منافقین کو جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس میں تو ہم شامل ہی نہیں ہیں، یہ تو پتہ نہیں کوئی اور ہی لوگ ہیں، کسی اور کا ذکر ہے، ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ تو ہمارا ذکر ہی نہیں ہے، ہمارا ذکر تو مومنوں میں آ گیا، تو یہ تو کسی اور کا ذکر ہے۔ تو ہم نے بڑا غور کرنا ہے کہ یہ اس میں ہمارا ذکر ہے، ہم تو نہیں کہیں اس میں شامل۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں دیکھیں ایک تو ذکر ہو گیا کہ منافقین کو ایڈریس کیا ہے، دوسرے
ہم لوگوں کو ایڈریس کیا ہے، پھر اہل کتاب کو بھی اس میں ایڈریس کیا ہے۔ اہل کتاب جو ہیں وہ سب لوگ جو ایمان لے آئے تھے، جوز کرسچنز جو اس وقت ایمان لے کر آئے تھے نا، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں پک اینڈ چوز نہیں، یہ نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں یہ نہیں کر سکتی، چلو اتنا سا کر لیتی ہوں اتنا سا نہیں کرتی، یہ اتنا بس یہ صحیح ہے یہ نہیں، بیکاز دیر از نو پک اینڈ چوز ان اسلام، بیکاز یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے اس کو فیصلہ کرنا کہ میں نے کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، میں نے سمینا و اطانا، وہ ہمیں نے کرنا ہے، اور میں اس کے اندر سے اپنی جو ہوں نا وہ نہیں لگا سکتی کہ بس میری اتنی کیپیبلٹی ہے بس اتنا ہی کرنا، نہیں، ہمیں اس میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ایک ایک احکام کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ماننا ہے، آہستہ آہستہ، یہ ہر چیز جو ہے نا سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ایک ایک قدم کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے اور اپنے آپ میں امپروومنٹ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ خطوات شیطان اور عدو مومنین کا ذکر آئے گا۔ اب خطوات شیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں یہ سب کچھ پتا ہے پھر تم شیطان کے قدموں کی تابعداری کر رہے ہو، یہ ہر چیز تم ایمان لانے کے باوجود اس کو اگر اب تم میرا کہا نہیں مانو گے، کہا ہے نا اللہ سبحانہ ایمان میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے کے ساتھ ہی کیا کہا کہ اب جب تم میرا کوئی کہا نہیں مانو گے تو کیا ہوا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم خطوات شیطان پہ ہو، یعنی کہ جو بھی چیز میرے حکم سے اگینسٹ تم کرو گے وہ شیطان کا ہی، پھر تو خطوات شیطان ہے، پھر وہ تو جو بھی تم اگر وہ کر رہے ہو تو پھر تابعداری نہ ہوئی نا، پھر تو تم نے شیطان کی تابعداری کر لی۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ انہ لکم عدو مبین، وہی کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب کھلے دشمن سے کیا مراد ہے؟ کھلے دشمن سے مراد یہ ہے کہ اعلانیہ دشمن، ٹھیک ہے نا، جس کا ہمیں پتا ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں بہکاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی بات سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیوں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام، بتائے ہوئے احکامات پہ سب کے پورے کیوں نہیں ہم اسلام میں داخل ہوتے؟ کیوں ہم شیطان کے پیچھے لگتے؟ اب دیکھیں، دو دوستیں ہوں آپ کی، ایک آپ کو پتا ہو بہت سنسیئر ہے میرے ساتھ، ایک جو وہ آپ کو کہہ کے جائے کہ اچھا اب تم نے یہ ہوا ہے نا، اب تم دیکھنا میں تمہیں ایسا کرتی کیوں۔ اب جو آپ کو ایسے کہہ کے جائے گی تو پھر کیا آپ اسے الرٹ نہیں ہوں گے؟ یا پھر بھی آپ اسی کی کہنے مانتے جائیں گے جو وہ آپ کو کہے گی؟ الرٹ ہوں گے نا۔ تو جب ہمیں شیطان نے کہہ دیا کہ میں اب تمہیں پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، کہ کیسے میں تمہیں بہکاتا ہوں، تو پھر ہم کیوں اس کے بہکاوے میں آتے؟ ایک تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارے پاس اتنی دلیلیں آ گئی ہیں تو پھر تم پھسل جاؤ کیوں؟ یعنی جب میں نے تمہیں قرآن دیا، تمام دلیلیں دے دی، احکامات دے دیے، ایک نبی بھیجا، سب کچھ بتایا، پھر تم کیوں پھسلتے ہو؟ اچھا، ایک تو یہ ہم لوگ ہو گئے، ہم سب سے ایڈریس ہو گیا۔ ایک اس کا جو ہے نا ریفرنس، وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دیتی ہوں کہ اس زمانے میں جو یہود تھے اور کرسچن تھے، جب وہ مسلمان ہوئے نا تو ہوئے پورے دل سے مسلمان تھے، لیکن کیا تھا کہ اب ایک دم سے اپنا ریلیجن چینج کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، تو تھوڑا سا پچھلے ریلیجن کا افیکٹ رہتا ہے نا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ جو سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے نا وہ جوز کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور سنڈے کا جو ہوتا ہے وہ کرسچنس کے لیے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی عید کیا ہوتی ہے؟ وہ جمعہ ہوتی ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ ہفتے کے دن کا جو ہے نا احترام ابھی تک کرتے رہیں۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم پورے کے پورے اس میں شامل ہو جاؤ، اور اب اپنے پرانے مذہب کو تمہیں چھوڑنا پڑے۔ دیکھیں یہ آسان نہیں ہے، اپنا مذہب چھوڑ کے ایک دم چینج کر کے دوسرا مذہب لگنا، اٹس ناٹ ایزی، ایزی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جانیں لڑاتے ہیں اپنی، پھر میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کوئی یہ آسانی سے چیز نہیں ہوگی، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اسلام میں داخل پورے کے پورے ہونے میں مشکل آ رہی ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے مشکل آئے گی، لیکن پھر اسی کا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اجر بھی ملے گا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ایک جو ہے نا بات کی ہے غصے سے، یعنی الرٹ ہونے والی، کہ جب اگر اب میں بتا رہا ہوں اور تم میرا حکم نہیں مان رہے اور اگر شیطان کے پیچھے لگ رہے ہو، تو اب یہ آیا 2:10 میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا۔ دیکھیں نا، بہت سی چیزیں پیار سے سمجھائی جاتی ہیں، پھر ایک آدھی دفعہ تھوڑا سا غصہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے نا، ذرا جیسے جھنجھوڑتے ہیں بچے کو کہ کیا کر رہے ہو، ایک دفعہ تو پیار سے کہتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا تھوڑا سا ہمیں جھنجھوڑا ہے، کہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟
اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابر کے سایوں میں سے نیچے آ جائے اور پھر فرشتے بھی آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن میں آ جاؤں گا تو پھر تو کوئی بھی میرا انکار نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت ہی نہیں کہ انکار کرے۔ اس دن تو بس صرف پچھتاوے کا دن ہوگا، جب صرف پچھتایا جائے گا کہ کاش ہم دنیا میں ٹھیک ہو جاتے، کاش ہم نے دنیا میں وہ سیکھ لیا ہوتا، کاش ہم نے وہ ایسے نہ کیا ہوتا۔ پھر تو وہ اتنی چھوٹی اور پیٹی باتیں لگیں گی کہ اف یہ اتنی چھوٹی باتیں تھی، ہم نے کیوں نہیں یہ کہنے مانے، کہ اتنا آسان تھا ہم نے کیوں نہیں کیا۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یا کیا یہ چاہتے ہو، اس بات کا انتظار کر رہے ہو جو ابھی تک تم سیدھے کیوں نہیں ہوتے، یا یہ انتظار کر رہے ہو کہ پھر میں خود نیچے آ جاؤں اور پھر فرشتے بھی آ جائیں۔ اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اور جگہوں پہ بھی کیا ہے۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 21 میں کہا ہے کالا اذا دقت الارض، یعنی جب زمین کے ریزے ریزے اڑ جائیں گے اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتوں کی صفیں بن جائیں گی اور جہنم بھی لا کے کھڑی کر دی جائے گی، اس دن یہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں گے، لیکن اس کا کیا فائدہ۔ اسی طرح سورہ نام آیا 108 میں فرمایا هل ينظرون الا ان تاتهم ملائکہ، یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود اللہ تعالیٰ ہی آئے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر انہیں نہ ایمان نفع دے گا نہ نیک اعمال کا وقت رہے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت ڈرے کہ یہ نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ جو ہمارا معافی کا وقت ہے وہ بھی نکل جائے۔ اچھا جی، اب آگے ہم نے آیا 2:11 اور 2:12، اس میں جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے احسان فراموشی کا ذکر ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعدہ ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وَفَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی، وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اب ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ دیکھو انہوں نے کتنی نعمتیں ہم نے انہیں دی، لیکن انہوں نے کسی کی قدر نہیں کی، تو پھر سب کچھ انہوں نے بدل ڈالا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ پھر میں سخت عذابوں والا ہوں، مجھے تم لوگ لائٹلی نہ لو، مجھے ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ تم سمجھنا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی، کہ تم لوگ کافروں کے لیے تو دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، وہ تو اس کو بہت خوبصورت انہوں نے جو ہے کر لیا، ان کا یہی کام ہے کہ بس دنیا بیسٹ ہونی چاہیے، بیسٹ گھر ہونا چاہیے، بیسٹ گاڑی ہونی چاہیے، ہر چیز آرام دہ ہونی چاہیے، بچے بیسٹ یونیورسٹیوں میں جانے چاہیے، ہر چیز بس دنیا میں ہی بیسٹ ہونی چاہیے، اور آخرت کے لیے کوئی ایفرٹ ہی نہیں۔ تو جب ہم بھی آخرت کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی انہی میں شمار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بھی پورا دن جو ہے وہ صرف دنیا ہی حاصل کرنے میں نہیں لگتے رہنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہیئر آفٹر کے لیے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بہت سے لوگ جو ایماندار ہوتے ہیں تو ان کو ہنستے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے تو کوئی پیسہ ہی نہیں بنایا، یہ بس اپنی ایمانداری کو ہی لے کر بیٹھے ہوئے، ایسے بنتے ہیں پیسے، وہ تو اپنے پیسے ملٹی پلائی کرنے پہ ہیں کہ صحیح غلط ہر قسم کے رستوں سے وہ اس کو ملٹی پلائی کر لیں اپنے پیسوں کو، اور اس کو اپنی دنیا کو زندگی کو زینت نما بنا دیں، چاہے وہ رشوت سے حاصل کیا ہو، چاہے وہ سود کما کے حاصل کیا ہو، چاہے وہ کسی کا حق مار کے حاصل کیا ہو، کسی بھی طریقے سے وہ پیسہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بنا لیں گے، اور جو ایماندار لوگ ہیں ان کے اوپر ہنسی مذاق اڑائیں گے۔ حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتیٰ کہ جو پرہیزگار ہوگا وہ قیامت کے دن ان سے آگے ہوگا۔ اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس سے اللہ چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اب بے شمار رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کافروں کو بھی دے سکتا ہوں اور بے شمار رزق میں مسلمانوں کو بھی دے سکتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، لیکن جس کو دیتا ہوں وہ رزق اس کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی اس وقت جو ہے نا، یہ نہ سمجھیں کہ وہ جس کے پاس رزق ہے تو بس اس کی تو دنیا بھی ٹھیک تو آخرت بھی ٹھیک، نہیں، دنیا چلیں ٹھیک ہے، آخرت میں تو سوال ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ پہلے تو ذکر کیا کہ دنیا میں ایک ہی لوگ تھے. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، یہ آیا نمبر 213 ہے. وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کی ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد سے اس میں اختلاف کیا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. بس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادے سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری دیتا ہے. دیکھیں اوپر کیا آیا تھا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور یہاں کیا آیا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جسے چاہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دے. تو بہت بہت اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، اور ہم نے کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے نا، اہدنا الصراط، کہ اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پہلے تو یہ سارے ایک ہی گروہ تھے، اور میں نے بہت سے نبیوں کو بھیجا جو ان کو خوشخبری بھی سناتا تھا جنت کی اور دوزخ سے ڈراتا بھی تھا، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی جو ہیں وہ میں نے ان کو بتائیں. اور ہر قیامت کے دن یہ بتایا کہ ہر چیز کا صاف صاف انصاف سے فیصلہ ہوگا. تو اب اس میں سے یہ سارے جب دلائل آ گئے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بغض و عناد سے اس میں اختلاف کرے، کسی وجہ سے اس کو نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایمان والوں کو جو بھی اس سے اختلاف کرے گا تو پھر اس کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پھر اس کے لیے عذاب ہے. اور جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا، جو لگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اس میں خواہش ہے، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھی راہ کی طرف رہبری فرما دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہماری رہبری فرمائے، آمین. اور آگے آیا نمبر 214 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تو تمہیں ضرور آزماؤں گا. یہ مت سمجھنا کہ تمہیں مان لے آیا کچھ ہے تو آزمائش نہیں، آزمائش تو ہے اس دنیا میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک تو تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پھر ایک دفعہ جھنجھوڑا کہ کیا تم نے کیا سمجھا کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اس کے. تو اس میں تو یہ ہے کہ ہمیں تو محنت کرنی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر دیکھیں کہا نا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کے اندر بھی علماء اکرام نے دیکھیں اس طرح ہمیں بتایا ہے کہ وہ یہ تھا کہ ادخلوا فی السلمہ. تو ادخلوا فی السلمہ کا جو ذکر ہے نا، یہ علماء کہتے ہیں کہ داخل ہونے کے لیے ایسے استعمال ہوتا ہے کہ دخل المسجد، یعنی مسجد میں داخل ہو، انٹر ان دا روم جیسے ہم کہتے ہیں نا. تو دخلا فی مسجد نہیں ہوتا، تو جیسے انٹر انٹو دا روم نہیں ہوتا. تو اب یہ یہاں پر انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دخلوا فی السلام، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. اب فی کا ذکر انہوں نے کہا اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسے کانکریٹ یا دروازہ نہیں ہے جس میں سے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ نظر نہیں آئے گا، ایک انویزیبل سی چیز ہے جس کے اندر تم نے جانا ہے. اور جب اس کے اندر جاؤ گے تو جانے کے بعد بہت محنت لگے گی، تمہیں خوب محنت لگے گی. یہ مت تم سمجھنا کہ تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی، کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ جو بھی جنت ہے بس ایسے ہی مل جائے گی. ایسے تو نہیں ملے گی، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی. اس میں سے جب داخل ہوگے تو بہت تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے کہ جو ہو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو ابھی تو تم پہ وہ حالات آئے ہی نہیں جو اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں آئیں، مصیبتیں پہنچی، یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے.
کہ ہم لوگوں نے تو بس سمجھا ہے کہ ہم بس ہنستے کھیلتے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور بس ہنستے کھیلتے ہم دنیا میں بھی مزے کریں گے اور بس آخرت میں بھی مزے کریں گے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، دنیا میں بھی بس جو دل چاہتا ہے ہم کر لیں گے اور آخرت میں بھی بس ہمیں جنت ہی جنت ملے گی۔ کیوں؟ کیا ہمارے میں کیا اسپیشل ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ تو وہ حالات بھی نہیں آئے، امیجن کرو جو ان لوگوں پہ مصیبتیں آئی تھی۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ حضرت جو ہے نا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے، تو ان پہ ایسا ظلم ہوتا تھا کہ ان کی جو تھے نا والدین ان کو سخت کولوں پہ لٹا دیا کرتے تھے کہ جب ان کی جلد پگھل جاتی تھی، تو اتنی تکلیف میں تھے وہ۔ تو پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، تو پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم ابھی سے کیسے کہہ رہے ہو، ہمت ہار بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ ہے جو پرانے پہلے اگلے زمانوں کے لوگ تھے تو ان کو تو آری سے بیچ میں سے کاٹ دیا جاتا تھا، ان کے دو حصے کر دیے جاتے تھے، چیر دیا جاتا تھا جب وہ جو ہے اللہ کی توحید و سنت سے جب قبول کرتے تھے توحید کو۔ اور انہوں نے کہا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوشت جو تھے نا وہ نوچ دیے جاتے تھے۔ لیکن پھر اللہ مطلب اتنے وہ تنگ آ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کہ انہوں نے یہ کہنے لگ گئے تھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ان سے کہہ دو کہ اللہ کی مدد قریب ہی آن پہنچے گی، لیکن یہ دیکھیں نا کتنی مشکلوں کے بعد مدد آتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ کچھ بھی مشکل آئے تو ہم نے ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آیت نمبر 215 ہے، یہ خرچ کے بارے میں۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کہہ جو مال تو خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور یہ وہی والی بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں نا کہ نفلی خیرات کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کرو، اور وہ پھر کیا کیا وہ پوچھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا قرآن کا یہ ایک مزاج ہے کہ جیسے پوچھنا ہے یسألونک کا کہ تم ہم سے پوچھتے ہو، تو یہ اس وقت یہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کون پوچھتا ہے، پھر جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کون پوچھ رہا ہے۔ تو اب یہ مومنین پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کہاں خرچ کریں، تو اس لیے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہو تم جو بھی تمہارے پاس مال زیادہ ہو تو تم اپنے ماں باپ پہ سب سے پہلے خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پہ، پھر یتیموں پہ، پھر مسکینوں پہ اور پھر مسافروں پہ۔ اب آگے آیا ہے آیا 216 میں کہ کتب علیکم الکتاب وہو کرہ لکم، یعنی جہاد کے بارے میں ہے یہ کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گویا وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے، وسان تک رحو شیئن وہو خیر لکم۔ یہ وہی امپورٹنٹ بات اس کے اندر آ گئی ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لینا ہمارے دل کو تسلی اور سکون رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ کیا ہے کہ وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری معلوم ہوتی ہو لیکن اصل میں وہی تمہارے لیے بھلی ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ جہاد کے بارے میں ہے کہ شروع میں جب جہاد کا حکم آیا تو یہ تو پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم ایسا جہاد تھا جس کا حکم یہ تھا کہ جی جو بھی لڑائی ہو دشمنان دین سے ہو، اگر وہ آپ پہ حملہ کریں تو ظاہری بات ہے جب حملہ کریں تو ڈیفینسو جہاد کا تو پہلا ہی حکم ہوتا ہے کہ وہ تو ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں یہ ایک تو جہاد کا ہوا کہ اس کا حکم ہے، لیکن پھر کیونکہ وہ اس وقت ڈرتے تھے جہاد کرتے ہوئے، تھوڑا سا ہچکچاتے تھے، اب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بات تو ظاہری بات ہے تو مشکل، کہتے ہیں نا کسی نے جنگ کرنی ہو تو ماؤں کے دلوں سے پوچھو، لیکن یہ ہے کہ پھر جب اللہ کی محبت میں بہت زیادہ انسان آگے نکل جاتا ہے نا تو اللہ کا ہر حکم پیارا لگتا ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی اس حکم پہ چلنے کی۔ جب ایسے بھی واقعات ہیں ہسٹری میں کہ وہ مائیں جو تھیں جب ان کو جو ہے کہتی تھی کہ کب جنگ ہوگی اور کب ہمارے بچے جائیں گے اور شہیدوں میں شامل ہوں گے، اس طرح اتنے بڑے دل ہو گئے تھے ماؤں کے۔ اور کس طرح ہو جاتے ہیں ایسے بڑے دل جب وہ یہ غور کرتی ہیں کہ شہیدوں کے کیا درجات ہیں اور ان ماں باپ کا کیا درجہ ہوگا اور ان بچوں کا کیا درجہ ہوگا، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو چھوٹی سی ہے، چند سال ہے اور اس کے بعد ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو انتظار کرتے ہیں کب ہوگی جنگ تو ہم نے بچوں کو بھیجے۔ لیکن اگر ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچیں صرف اس دنیا کے بارے میں سوچیں تو دل کتنا تنگ ہو جاتا ہے جہاد کرنے کے لیے، کتنی مشکل لگتی ہے ہمیں یہ بات۔
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ دیکھو ہو سکتا ہے کوئی بات تمہیں بری لگے، اور یہ تو ایک جنرل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہمیں بری لگے لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور کوئی بات ایسی ہو کہ ہم لگے گی یہ تو بڑی اچھی ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو کیونکہ اللہ یعلم وانتم تعلمون، تو یہ ہر بات کے لیے ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہتر ہے، یا جو بھی اس کے احکامات ہمیں کہے ہیں نا کہ یہ تم کرو، اس کو ہم اپنی مائنڈ سے نہ سوچیں کہ نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے کہ لوگ تجھ سے اگلا سوال حرمت والے مہینوں کا ہے، پتہ ہے 4 حرمت والے مہینے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، کہ ان کے اندر لڑائی جو تھی وہ منع تھی۔ یسألونک، یہ پھر وہ یہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، لوگ تجھ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں تو کہہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اس کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت جہنم میں ہی رہیں گے۔ ایمان والے ہیں، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت اللہ کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ کیونکہ رجب کے مہینے میں منع تھا نا، لڑائی کا مطلب جنگ منع تھی، تو یہ ہوا کہ یہ کنفیوژن ہو گئی تھی کہ کچھ مسلمانوں کا قافلہ گیا تھا تو وہاں پر جماعت الآخری کا آخری دن تھا اور شاید اور رجب کا پہلا دن تھا، تو یہ ہے کہ جیسے ہم رات کے 12 بجے کے بعد سمجھتے ہیں نا کہ اب یہ فرسٹ رجب شروع ہو گیا، تو وہاں پر ان کو یہ کنفیوژن ہوئی کہ رات ہے تو یہ ابھی پچھلا ہی مہینہ ہے اور ابھی جب دن چڑھے گا تو پھر رجب شروع ہوگا، تو اس کنفیوژن میں وہ جو قافلہ گیا تو ان کی جھڑپ ہو گئی کفار کے ساتھ، اور ایک ان میں سے جو ہے وہ شہید مطلب قتل ہو گیا مشرک، تو اس پہ انہوں نے بہت ہی واویلا مچایا کہ یہ کیسے ہو گیا، اور انہوں نے خوب شور مچایا کہ یہ ایسے ہو گیا اور یہ لوگوں کو تو یہ حرمت والے مہینوں کا بھی وہ نہیں ہے، پاس نہیں ہے، مسلمان کیا کرتے پھر رہے ہیں اس پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ جواب دیا ان کو۔ پہلے تو دیکھیں نا، اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو پہلا بات کیا ہے کہ غلطی ہو گئی ایڈمٹ کر لیں، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈمٹ کیا یہاں پر ایک جملے میں کہہ دیا کہ وہ حرمت والے مہینوں کے لوگ تو سے اب یہ یسألونہ کا یہ کیا کفار ہے، یہ کفار اب یہاں پہ سوال کر رہے ہیں کہ سوال کرتے ہیں کہ لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اب آگے ان کو کیسے بیلنس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا، کہ تم خود کیا کرتے رہے ہو، ان کو بھی آئینہ دکھایا اللہ کی راہ سے روکتے رہے ہو، ان لوگوں کے پہ ظلم ڈھاتے رہے ہو، ان کو منع کرتے رہے ہو، اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا۔ مسجد حرام میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف کرنے وہ سوری عمرہ کرنے آئے تھے تو انہوں نے انٹر نہیں ہونے دیا تھا، تو مسجد حرام سے روکنا اور وہاں سے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ تو تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے الرٹ کر دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ ہی تم سے لڑائی کریں گے، کبھی نہیں ہوگا کہ تمہاری ان سے صلح یہ تم سے کریں، اور اب یہ دیکھیں آج تک یہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اسی طرح ہی چلتے آ رہے ہیں، پہلے ہم نے دیکھے ایران عراق میں کس کس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ ریفیوجی کرائسس آئے ہیں ان کی وجہ سے، تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے ہمیشہ ہمیشہ ہی لڑیں گے، تو یہاں تک ان کا تو بس چلے تمہیں تمہارے دین سے مرتد کرتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر الرٹ کیا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا اور اسی کفر کی حالت میں مرے گا تو پھر اس کا کوئی عمل دنیاوی آخری سب غارت ہو جائیں گے، اور جو لوگ جہنمی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی جیسے میں نے کہا نا کمپیریزن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، کہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت اللہ کے امیدوار
ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب آگے پھر سوال کرتے ہیں، وہ کیا سوال انہوں نے کیا ہے؟ خمر اور میسر کے، یہ شراب اور جوئے کے متعلق، کہ لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کے، یہ آیت نمبر 219 اور 220 ہے، کہ لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہہ دے ان لوگوں، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، گویا لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے، اور تجھ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں تو کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام، حاجت سے زائد چیز اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ کرو سکو۔ اچھا جی، اس میں اب انہوں وہ پوچھتے تھے کہ جی شراب اور جوئے کا میں ہم کیا کریں؟ ہوتا یہ تھا کہ آپ دیکھیں نا، شراب کا جو حکم ہے نا، سب سے پہلے تو سورہ نحل میں آیا تھا، آیا نمبر 67 میں، وہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ذکر یہ کیا ہے کہ یہ کچھ پھل ہیں اور ان سے تم نفع بھی اٹھاتے ہو اور کچھ اور چیز بھی بناتے ہو، اور وہ جو پھل تھے وہ انگور اور انار تھے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہنٹ دے دی سورہ نحل میں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تم سے، اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ فائدے سے زیادہ ہیں، ایسے ذکر کیا۔ پھر سورہ نساء کی آیت 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت کے نماز کے قریب تک نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو، اور پھر لاسٹ میں جب پورا احکام آ گیا کہ اب شراب ٹوٹلی منع ہے، سورہ مائدہ میں آیا۔ تو دیکھیں آہستہ 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے کے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو جو ہے وہ اس ایڈکشن سے باہر نکالا، ایک دم نہیں بس دیا کہ اب کل سے کوئی شراب نہیں پیے گا۔ تو وہ جب اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان بھی ظاہری بات ہے شراب پیتے تھے، ان کو اس وقت منع نہیں تھی شراب، تو وہ اس کو کہتے تھے کرم، کیونکہ جب یہ خوب نشے کی حالت میں ہوتے تھے تو بڑے سخی ہو جاتے تھے اور پھر ایسے پیسے لٹاتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ تو کرم ہے کیونکہ ہم تو اس میں ہیومینیٹیرین کاز بڑا اچھا ہم کرتے ہیں، کہ جب تو ہم شراب پی لیتے ہیں ہم تو اتنے سخی ہو جاتے ہیں، کیسے پیسے لٹاتے ہیں، تو اللہ نے تو کہا ہے پیسے دو لوگ غریبوں کو تو ہم تو بہت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جوئے کو بھی کہتے تھے کہ جب ہم جوا جو ہے وہ کھیلتے ہیں تو جو پیسے جیتے ہیں وہ تو ہم بانٹتے بھی ہیں، لوگوں کو خود بھی رکھتے ہیں ان کو بھی بانٹتے ہیں، تو یہ تو بڑا یہ بھی اچھا ہے شاید۔ تو پھر اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دونوں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچیں، دیکھیں پیچھے انہوں نے پوچھا تھا کہ کس پہ خرچیں، تو وہ بتا دیا والدین رشتہ دار اور یہ، اور پھر آپ یہ پوچھیں کہ کتنا خرچیں، کتنا خرچیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو زائد ہے وہ خرچ دو، جو اپنی ضرورت کا ہے وہ رکھ لو اور جو اس سے جو ایکسٹرا ہے وہ خرچ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کلیئرلی تم لوگوں کو یہ احکامات دے دیے ہیں۔ اور پھر آگے کیا ہے، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، کہ اب وہ تم سے کیا سوال کرتے ہیں، امور دینی اور دنیاوی کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال سے ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ جب حکم آیا تھا نا کہ یتیموں کے مال کو ہاتھ نہ لگانا، تو وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے جو یتیموں کی کفالت کرتے تھے، اور یتیم کی کفالت آپ کو پتہ ہے نا کہ دادا کے اوپر ہوتی ہے اگر وہ حیات ہوں، ورنہ پھر بھائی چچا پہ یا تایا پہ ہوتی ہے، لیکن دادکوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو وہ پھر بڑے پریکاشنری ہو گئے کہ تو انہوں نے کہا یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگانا، تو وہ تو پھر بالکل ان کا کھانا کہتے تھے کہ کیا ہم کھانا پینا بھی ان کا علیحدہ کر دیں کہ جو ان کے مال سے ہم خرچ کر رہے ہیں ان کے کھانے پینے پہ تو وہ اس کا علیحدہ حساب ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس بات کی رخصت ہے کہ تم کھانا پینا جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہو، لیکن جو تمہارے دل کی نیت ہے اسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، تو تم جو بھی ان کے مال میں سے خرچ کرو گے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم نے کتنی انصاف سے خرچ کیا، اور ان کے مال کو ضائع مت کرو اور بس بہت ہی دیکھ بھال سے استعمال کرو اور اچھی جگہ لگاؤ، کہ یہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں مشقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا اور اگر چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ حکم ہی دے دیتا کہ ایسے ہی رکھو علیحدہ تو تم مشقت میں ڈال دیتے میں آ جاتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اب آگے ہے پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے کہ جی وہ نکاح کن عورتوں سے اور یا کن مردوں سے کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو، ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے۔ گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہے یہ بھی ذکر کیا کہ اب تمہیں اچھی تو شاید وہی لگتی ہے اور سملرلی نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں،
ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ لوگ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلا رہا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس میں یہ کہہ دیا کہ جو اگر جب تک کوئی مسلمان نہیں ہوتی مشرک عورت تو اس سے نکاح نہ کرو، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ جو ایک لونڈی ہے اور وہ ایماندار ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ایسی مشرک عورت ہے۔ سملر حکم آدمیوں کے لیے بھی کہ وہ مشرک آدمی جب تک ایمان قبول نہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب اس کا کیا مراد ہے کہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں؟ وہ اس طرح دیکھیں نا، جب ایک شادی کا آپ سوچیں کہ ایک ایسا بانڈ ہے، اب جیسے یہ شاہ رخ خان وغیرہ نے شادیاں کی ہیں تو پھر کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کا اپنا ریلیجن ہے، میرا اپنا ریلیجن ہے، تو میں ان کا بھی مانتا ہوں اپنا بھی مانتا ہوں، ادھر میں وہ بھی اللہ کو بھی سجدہ ہو رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی دیوی دیوتاؤں کو بھی پوجا کریں۔ ایسے تو نہیں ہے نا، دیر از نو یہ کہ آپ دونوں مذہبوں کو فالو کریں۔ اور پھر بچوں کے اوپر آپ امپیکٹ دیکھیں نا، نسل کے لیے کتنی کنفیوژن ہے کہ نسل آگے کون سا ریلیجن جی پتہ نہیں ہے، وہ ان کا پھر ایک اپنا ہی انڈیپینڈنٹ ریلیجن ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ نسل کی بربادی ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، کہ یہ بہت امپیکٹ ہے کہ تمہاری وجہ سے پوری آگے کی نسل کنفیوز ہو کے کچھ اور چلی جائے گی۔ تو اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تو جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے کوئی انسان اللہ کے حکم کے لیے کیا قربانی دے رہا ہے، تو پھر وہ تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی آیتیں لوگوں کے آگے بیان فرما دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو بیان کر دی ہے، اب جو نصیحت حاصل کرے گا اس کے لیے بخشش ہے، اور جو نہیں حاصل کرے گا تو پھر وہ اس دن بھگتے گا۔ اب آگے پھر جو ہے نا یہ حیض کے بارے میں احکام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب پھر سوال آ گیا وَيَسْأَلُونَكَ، سارے یہ دیکھیں نا آپ نے وَيَسْأَلُونَكَ 2-3 دفعہ ایسے استعمال ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تم سے، حیض کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہی ہے کہ پیریڈز کے دوران جو ہے وہ آپ خواتین سے علیحدہ رہیں، اور لیکن اس میں کھا پی سکتے ہیں، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ وہ ان کو بالکل ہی علیحدہ کر دیتے تھے، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح یہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سوائے ان سے جب حکم پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سوائے مباشرت کے اور جماع کے جو ہے باقی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے آ گئی آیا نمبر 224 اور 25۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَرْضَاةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں ان کی پکڑ ہے اس چیز پر جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے، غفور حلیم۔ تو اب اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نے کہا ہے کہ جو قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی تم کھا لو نا کہ جس طرح آپ دو بھائی ہیں آپس میں لڑائی کر لیں اور اسے کہیں کہ آج کے بعد سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، یا آج کے بعد سے میں تمہیں کوئی پیسے نہیں دوں گا، اس قسم کی قسم کھا لیں، یا میاں بیوی آپس میں لڑائی کر لیں تو وہ کوئی قسم کھا لے کہ میں جو تم سے اب دور رہوں گا، سیپریشن کر لوں گا، اور اس طرح کی کوئی قسم کھا لے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے ایسی کوئی قسم کھا لی ہے تو پھر اب تم یہ دیکھو کہ اگر تم قسم اپنی توڑتے ہو تو اس میں زیادہ بھلائی ہے، ظاہری بات ہے، دونوں بھائی آپس میں صلح کر لیں، میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں تو بھلائی ہے اس میں، تو پھر ایسی قسم کو توڑ دو اور پھر اس کا کفارہ دے دو، ایک قسم کا کفارہ دے دو، کیونکہ یہی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو تم قسمیں
ایسے ہی کھاتے رہتے ہو، مطلب جو نان سیریس قسمیں ہیں ان پہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. جیسے لوگوں کو کچھ عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اور یوں اس طرح کہہ دیتے ہیں نا. اول تو کہنا ہی نہیں چاہیے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اللہ کی قسم ایسے نہیں کھائیں. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ میں تمہارے دلوں کے فعل کو جانتا ہوں اور بخشنے والا بردبار ہوں، تو اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن جو کسی نے سیدھی ایسے بڑی سیریس قسم کھا لی ہے اور جس سے وہ لگے کہ پھر اس کے توڑنے میں ہی بھلائی ہے، تو اس کو توڑ دینا چاہیے. اچھا جی، اب اس سے آگے جو آیا 226 سے جو آنورڈس ہے نا، یہ طلاق کا حکم ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو کچھ بیویاں جو ہیں، جو لوگ اپنی بیویوں سے قسمیں کھا لیں کہ وہ 4 مہینے کی مدت تک، تو وہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے. اور ابھی ہم یہیں تک کرتے ہیں. چلیں پھر دعا کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ. لا الہ الا اللہ هو الاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.